मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अल्लाह के हुकूक में ज़िना से बचना, ये किसका हक है? तौबा कर लें भाई। बदनजरी करना सगीरा गुनाह है, आदत पड़ जाए तो कबीरा गुनाह है। यहां से नौजवान खुश हो गए होंगे, अच्छा बदनजरी सगीरा गुनाह है, तो ये खूब समझ लो, जो बदनजरी एक दफा करता है बार बार भी वही करता है। ऐसा नहीं होता कि साल में एक दफा इसने किसी आंटी को देखा और ये सोच के कि भाई सगीरा हो गया, मेरा एक जो सगीरा गुनाह था वो मेरा पैकेज कंप्लीट हो गया है, और सगीरा पे अल्लाह पकड़ता नहीं है। क्योंकि जो एक दफा देखता है वही रोजाना भी देखता है, वही बार बार भी देखता है। जो नहीं देखता वो एक दफा भी, बोलो ना, नहीं देखता। तो सगीरा तो इसलिए शरीयत ने कह दिया कि भाई बाज दफा हो जाता है, इंसान है, कभी नजर पड़ जाती है, फिर दोबारा भी नजर उठा के देख लेता है, गुनाह हो जाता है। मायूस ना हो के यार अब तो मैं कबीरा का मुर्तकिब, अब तो मैं तौबा इस्तिगफार करो, आइंदा के लिए हिफाजत करो। तो जिना करना कबीरा गुनाह है, कत्ल करना कबीरा गुनाह, बहनों की विरासत खाना सगीरा है कि कबीरा है? कबीरा गुनाह है। विरासत में ताखीर करना, तकसीम करने में, आजकल खाते नहीं है लोग, कह रहे हैं अब्बा के इंतकाल को 30 साल हो गए, अभी ठहरो जरा, करेंगे, अम्मा का भी इंतकाल होने दो। तो ये सगीरा नहीं है मेरे भाई, वीडियो ना बनाए, ये सगीरा नहीं है, ये क्या है? कबीरा गुनाह है। जब लिखा हुआ हो कि वीडियो ना बनाए फिर भी बनाना सगीरा है, कबीरा है? अच्छा, औरत का शौहर की नाफरमानी करना, छोटी मोटी नाफरमानी हर घर में होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर नाफरमानी करना, उसकी परमिशन के बगैर आप बार बार घर से जाती हो, वो पूछ रहे कहाँ बैठी हो, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जिसका शौहर उससे राजी नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकती। औरत के हुकूक में, जो इंसान मखलूक के हुकूक, उनमें सबसे पहले अल्लाह ने शौहर का हक रखा है। और मर्द अगर उसके बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, नान नफका है, उसको कुछ टाइम भी दिया जाता है, ये सब चीजें नहीं कर रहा, उसको ज़हनी टॉर्चर कर रहा है, तो ये सगीरा है, कबीरा है? देखो ये चीजें कभी कभार सगीरा में आती हैं, हर घर में होती हैं, कभी कभार तो ये जहाँ इंसान रहते हैं तो 100% दुरुस्त कौन रहता है, लेकिन ऐसे हालात हैं कि औरत को ज़हनी मरीज बना दिया, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, या ऐसे हालात हैं कि औरत ने मियाँ को डिप्रेशन का मरीज बना दिया। अदालती खुले ले लेके शादियां जो हो रही हैं आजकल, मर्द के बच्चे भी गए, बीवी भी मार्केट से शार्ट, बेगम साहबा को कोई और पसंद था, खुला लिया, चलो जी वहाँ। मुफ्ती और हजरात चीखते रह जाएं इस खुला की कोई हैसियत नहीं है, तो ये कौन होते हैं? मैंने अभी एक बयान था मेरा खुला पर ना, उस पे नीचे लोगों के बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, बार बार कह रहे हैं खुला का हक तो अल्लाह ने औरत को दिया है, ये मौलवी देखो क्या, ये मौलवी गलत गाइड कर रहा है। कुरान में कहीं भी नहीं है कि खुला का हक ऐसे दिया है औरत को कि शौहर की इजाजत के बगैर वो खुला ले ले, ऐसा कुरान में कहीं भी नहीं है। खुद कुरान के अंदर मौजूद है, फला जुनाह अलैहिमा, मियाँ बीवी दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि वो एग्रीमेंट कर लें। अगर दोनों हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते और औरत शौहर से मुतालबा करे कि मुझे अलहदगी चाहिए, तो अल्लाह कह रहे हैं दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि शौहर महर वापस लेके उसको छोड़ दे। ये है खुला, फी मफ्तदत बिही, फिदिया दे दे उसको। तो फिदिया जानिबैन की मर्जी से होता है। मुआवजा जब भी किसी चीज का लिया जाता है तो अगला मुआवजा कबूल करने पर राजी भी तो हो ना। तो खुला इस्लाम में एक एग्रीमेंट है, तो दोनों तरफ से होता है। और बुखारी की मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुला कैसे हुआ था। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को बुला के राजी किया था। खातून ने नबी की अदालत में केस दायर किया कि मैं नहीं रहना चाहती, आपने उनके शौहर को बुलाया और उनको हुक्म दिया तल्लिक़हा, इनको तलाक दो। उनके शौहर ने तलाक दिए, फिर निकाह खत्म हुआ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आम तलाक में और खुला में फर्क ये है कि आम तलाक मर्द अपनी मर्जी से दे रहा होता है, औरत का उसमें मुतालबा नहीं होता। खुला में औरत का मुतालबा होता है। तो खुला औरत का हक का मतलब ये कि औरत भी तलाक का मुतालबा कर सकती है। ये मुतालबा करना जरूरत के वक्त नाजायज नहीं, अगर कोई जरूरत हो तो कर सकती है, कोई माकूल वजह हो।
آج ہماری عدالتوں نے کتنا آسان بنا دیا اس کو. جی ہاں پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. ہاں کورٹ اس کو کہہ رہی ہے شوہر کو خلا دے دو, پھر شوہر دے دے, سائن کر دے, پھر ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بعض دفعہ آتا نہیں ہے, نوٹس نہیں پہنچتا, آیا الزامات ثابت نہیں ہوئے اس کے اوپر جو الزامات لگے تھے, جھوٹے الزامات تھے, دلیل سے ثابت نہیں کیے, شوہر نے الزامات کو مانا بھی نہیں, پھر بھی بس جو قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ہر قیمت پہ عورت کو علیحدگی دی جائے گی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی, چاہے اس کے پاس کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو. کوئی معقول ریزن ہو پھر تو ہم بھی اس کے قائل ہیں, بلکہ معقول ریزن, چند معقول ریزنز ایسی ہیں کہ اگر شوہر سائن نہ بھی کرے تو خلا تو نہیں ہے لیکن نکاح فسخ کر سکتی ہے کورٹ. پھر سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض ریزن ایسی ہیں, کوئی واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہو نا عورت کے اوپر, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یا بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی نامرد ہے, حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, تو یہ تو نکاح کی اب مصلحت ہی فوت ہو گئی نا. ایسی کنڈیشن میں کورٹ پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو بلائے. عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میں یہ 3 خرابیاں یا 2 یا 1 خرابی ہے, تو وہ اس پہ کیس کرے اور یہ دیکھے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے. جیسے جج کرتا ہے نا, چوری کا الزام لگایا تو ایسے تو نہیں کہ جس نے الزام لگایا بس فوراً مان لیا آپ نے. جج یہ بات جج کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ ہاں جی یہ الزامات ٹھیک ہیں, اور یہ واقعی ایسے الزامات ہیں کہ اس کے ایسی صورت میں شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا ناممکن ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کی حدود پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. پھر مرد جج بیوی سے کہے گا کہ آپ رہنا چاہتی ہیں علیحدگی چاہتی ہیں, اگر وہ کہے مجھے علیحدگی چاہیے تو پہلے صورت میں یہاں بھی جج شوہر کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دو. اگر وہ نہیں دیتا تو اگر یہ بیماری قابل علاج ہوگی تو علاج کا موقع دیا جائے گا 1 سال کا. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے یعنی حتی الامکان کوشش کی جائے گی پہلے موقع دیا جائے اس کو. نان نفقہ نہیں دے رہا, اس کی وجہ پوچھی جائے گی کیوں نہیں دے رہے آپ. تو یہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جج یہ جب فیصلہ کرے گا کہ بھئی یہاں متعنت ہے, مرد جو ہے نا وہ ظالم ہے, یہ نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے, تو پھر اس کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دے. وہ نہیں دیتا تو پھر خلا نہیں ہوگا, یہاں فسخ نکاح ہوگا کہ جج نے کیا کیا, دونوں کا نکاح ختم. یہ اس کنڈیشن میں جائز ہے. آج جو عدالتوں میں چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے, اس پہ ہم چیخ رہے ہیں. آج جو کورٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ عورت جائے, اس کو ایک پرنٹڈ ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے وکیل کی طرف سے, اس میں سارے الزامات پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگیں گے. جج یہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں, اور جج کو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ الزامات غلط ہیں, جج نے پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑانی ہے, تھمانی ہے, چاہے شوہر سگنیچر کرے یا نہ کرے. یہ کلعدم ہے, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی مرد کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. ریاست کو اتنا کنٹرول اللہ نے نہیں دیا کہ وہ آپ میری اور آپ کی بیویوں کو ہم سے جو ہے نا وہ طلاق دلوانا شروع کر دے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. مرد کی عورت پر نکاح والی ملکیت ہوتی ہے, غلام نہیں ہوتی عورت, لیکن نکاح میں ملکیت کس کی ہوگی, مرد کی ہوگی. یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اسلام کا بنایا ہوا اصول ہے, اور عورت کے فائدے میں ہے یہ. ہاں اگر وہ ڈھیڑ بن کے بیٹھ جائے نا, عورت نے الزامات لگائے شوہر کے اوپر, گواہوں سے ثابت کیا, عدالت نوٹس بھیج رہی ہے شوہر کو آ جاؤ, وہ نہیں آ رہا, اور الزامات اسی سنگین نوعیت کے ہیں. چھوٹے موٹے دیکھیں وہ تو خرابی ہر گھر میں ہوتی ہے نا, مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا, یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. یہ گالیاں دیتا ہے تو گالیاں, معین اختر کے ماموں اتنی گالیاں دیتے تھے. جو یعنی ایسے الزامات ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں, جس میں واقعی عورت کو شوہر کے ساتھ رکھنا انتہائی درجے کی زیادتی ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, اور نشہ کرا رہا ہے, اس کو کرا رہا ہے نشہ. یہ تو غلط ہے نا, یہ تو زیادتی ہے نا. یہ بھی اسی نوعیت کی ہے, نہیں بہت ہی واضح طور پر ہو نا. آج کل جو خلا آ رہے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا, گالیاں بہت دیتا ہے, گندی گندی گالیاں دیتا ہے, غلط کرتا ہے, ہم کو اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح شراب پیتا ہے, اگر نشہ کرتا ہے تو یہ خلا کی, یہ فسخ نکاح کی بیس نہیں ہے. شراب پی کے کرتا کیا ہے, اگر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور ظلم کر رہا ہے نا, تو وہ پھر اس کو بیس بنایا جائے گا. تو خیر
اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہٹ دھرم ہو کے ضدی بن کے بیٹھ گیا, نوٹس آ رہے ہیں, اچھا یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوٹس بھی عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح گھر پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. شوہر بیرون ملک میں اندرون کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. جنرل مشرف کے جو سیاہ کام ہے نا, کارنامے, ان سیاہ کارناموں میں ایک اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا صحرا بھی جنرل مشرف اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے. یہ سارا گند کس نے مسلط کیا ہمارے اوپر؟ جنرل مشرف نے. پورے خاندانی نظام کی اب ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں. اور ہماری دینی تنظیمیں اس وقت بھی خاموش تھی, اب بھی خاموش ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اس وقت بھی خاموش, اور اب بھی الحمدللہ خاموش ہے. تو پتہ نہیں کیوں خاموش ہے, ان کی کیا مسئلت ہے, واللہ عالم. ہم تو اچھی تعویل ہی کرتے ہیں, کوئی وجہ وسیع تر مفاد میں ہی ایسا ہو رہا ہوگا شاید. تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر ہٹ دھرم ہے, بلا رہے ہیں, نہیں آ رہا, تو پھر بعض فقہا کی رائے ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے کر آئے. کیوں نہیں لے کر آ رہی بھائی؟ اصل میں حکومت کا ایک یہ جو جنرل مشرف نے کیا نا کہ توڑواؤ, کیا کرو بھائی, جب نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرو. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ معقول بیس ہے یا نہیں ہے. ویمن رائٹ کے لیبل لگا کے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. لیبل یہ ہے کہ عورت کے حقوق, لیبل یہ لگا دیا کہ کس کے حقوق ہیں. یعنی عورت کو اگر پڑوس میں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے نا, اپنا پرانا والا اچھا نہیں لگ رہا, تو یہ عورت کا حق ہے کہ یہاں چھوڑ کے وہاں چلی جائے وہ. اور کمال کی بات یہ کہ بچے بھی ساتھ لے کے جائے گی. اس کے حق میں ان بچوں کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو یار آپ؟ کچھ بھی نہیں دیکھتی کورٹ. جج پابند ہے اس لا کا جو اوپر سے وہ کر بھی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے جو لکھا ہوا ہے میں تو اسی کا پابند ہوں. تو جس پہ جو بھگتتا ہے نا اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں, اس کو میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جو بھگتتا نہیں ہے وہ نیچے نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہوتا ہے, اس مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے. جب بھگتو گے پتہ چلے گا. اور ویسے تو اب ویسے بھی جب خواتین میں جاب کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے تو دفتروں میں ایک سے ایک ہینڈسم ان کو نظر آئے گا. اور عورت ویسے بھی دل کی کمزور ہے. شوہر جس اسٹائل میں بات کرتا ہے نا, شوہر کو تو پتا ہے تو میری ہو گئی ہے. اجنبی آدمی ہمیشہ ایسے پیارے اسٹائل میں بات کرتا ہے کہ عورت ہمیشہ اس سے دھوکے میں آتی ہے کہ میرا میاں کیسے بات کرتا ہے, اور یہ میرے باس میرے سے ماشاءاللہ کتنے کیوٹ ہیں, میرے باس ماشاءاللہ کتنے پولائٹ ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ جب تک تیرا باپ نہیں ہے نا اس وقت تک یہ بات کر رہا ہے. جب یہ شوہر بنے گا پھر دیکھنا یہ کتنا پولائٹ ہوگا. وہ جو تیرا مکھنچو شوہر بیٹھا ہوا ہے نا, گیس بجلی کے بل دے رہا ہے, اس کی قدر کر تو, وہ تیرے بچوں کا باپ ہے. اس کو یہ لگ رہے ہیں سارے جو ہے نا ہینڈسم اسمارٹ اور اتنی تنخواہ اور یہ مجھے گاڑیاں دلائیں گے اور یہ کریں گے, اور وہ پھر خلا لے لیا. عدالت کہتی ہے خلا بھی لو, بچے بھی لے کے چلی جاؤ. برباد عورت نہیں ہونا ہے, مرد کا کیا ہے. تو مرد تو زندگی گزار لے گا کہیں بھی, برباد تم نہیں ہونا ہے آخر میں. عورت کا حقوق خدا نے جو بیان کیے وہ صحیح ہیں, اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. جو مل گیا نا اب اسی کے ساتھ رہنا ہے, تم نے وفا کرنی ہے. اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے برداشت کرو. ہاں ایک حد, ایک سنگین نوعیت کے اگر اس میں ظلم ہے تو پھر اس کی صورت الگ ہے. وہ تو اگر وہ نہیں آ رہا تو پہلی کوشش تو عدالت کرے گی, پولیس کے ذریعے اس کو اٹھا کے لے کر آئے گی. کیوں نہیں آ رہا بھائی, تو بیرون ملک ہے, اس کو مہلت دے گی, آپ آ جائیں یا اپنا وکیل ہائر کریں آپ. پھر بھی اگر نہیں آتا, پکڑائی میں نہیں آ رہا, تو پھر یہ بعض فقہا کہتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. ایسی صورت میں بھی کورٹ اگر فسخ نکاح کرتی ہے, نکاح کو ختم کرتی ہے تو اجازت ہے, کیونکہ وہ ایک متعنت ہے نا کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بھائی آ کے فیس تو کر, تو یہ تیرے پہ الزام لگ رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے بتا تو صحیح نا. اسی وجہ سے جو عورتیں خلا میں کیس دائر کرتی ہیں ہم ان کے مردوں سے کہتے ہیں آپ عدالت میں جا کے سماعت ضرور کریں. اگر یہ الزامات درست ہیں تو مانیں, نہیں ہے تو آپ انکار کریں, کیونکہ ایسی صورت میں پھر عدالت خلا دے گی تو کورٹ کا تو خلا کورٹ تو دے دے گی, لیکن کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ اس خلا کو نہیں مانے گا. لیکن آپ اگر کورٹ میں گئے نہیں, پھر یہ اس کی علامت سمجھی جائے گی کہ آپ نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو خیر جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ عدالت سے آج کل جس طرح سے خلا لے رہے ہیں, یہ خلا لے کے کہیں اور شادی کرنا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ ہے, زنا ہے. کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق اللہ نے کورٹ کے پاس نہیں رکھا, کہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس.